अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत को जो जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया है, और मेरे ख्याल में इन हालात में इस मौके पर इस तरह का फ़ैसला कर लेना ये ही दानिशमंदाना और हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक इसको करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत इमरान खान की सेहत और उनकी सलामती के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात का इजहार कर रही थी, और उसकी वजह से उनका एक ही मुतालबा था कि इमरान खान तक रसाई दी जाए, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि 3 अक्टूबर से लेकर आज तक इमरान खान के साथ कोई शख्स नहीं मिल सका, जिसकी वजह से पीटीआई के अंदर और उनके कारकुनान के अंदर ये खदशा मौजूद था कि कहीं जेल के अंदर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसा सलूक तो नहीं किया गया जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो। तो इसी वजह से गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक बार फिर एहतजाज की कॉल देने का ऐलान कर रही थी। बाकायदा एहतजाज की कॉल भी दी गई। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि हमाद अज़हर साहब की जानिब से भी अपना वीडियो बयान जारी किया गया। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम तर तैयारियों का बाकायदा ऐलान किया गया। लेकिन आज कुछ पसे पर्दा चलता रहा। वजारत दाखिला की जानिब से भी अहम पेशरफ्त देखने को मिली। इसके अलावा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से अपना कल का एहतजाज मौखर करने का ऐलान किया गया है। इसके पस पर्दा हकायक क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तुर्की की टिकट कटवा ली है, यानी 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसके ऊपर बात करेंगे कि काजी साहब रिटायरमेंट के बाद क्या पाकिस्तान में रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे। इसकी भी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। तो आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता चंद रोज़ से इमरान खान साहब की सेहत और सलामती के हवाले से बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार थी। खदशात का इजहार किया जा रहा था कि कहीं जेल के अंदर इमरान खान के साथ कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा सलूक ना किया जाए जिससे इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हों। इमरान खान अपने रजीम चेंज के बाद से मुतअद्दिद मौक़े पर अपनी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात के हवाले से ख़ुद भी बात कर चुके हैं। बल्कि सियालकोट का जलसा आपको याद होगा, जो ग़ालिबन पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के मौका पर किया गया था, और उस मौका पर इमरान खान की जानिब से एक बार फिर इस खदशे का इज़हार किया गया था कि दुनिया में ऐसे जहर भी मौजूद हैं कि जो किसी शख्स को वो जहर दिया जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी उस जहर के बारे में कोई तफसील सामने नहीं आती। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवा कर रख दिया है। अगर उनकी ज़िंदगी को कुछ होता है या उनको मारने की साजिश की जाती है तो फिर ये वीडियो बयान खुद ब खुद आलमी सतह पर ये जारी कर दिया जाएगा, और इसमें उन लोगों के नाम हैं जो मुमकिन तौर पर इमरान खान के कत्ल में मुलविस हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इमरान खान को महफूज रखा। फिर 4 नवंबर 2022 का वो दिन आया जब हमने इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला होते देखा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें वहाँ पर भी महफूज रखा और उनकी जान बच गई। और उसके बाद वो काफ़ी अरसा तक जो उनकी रिकवरी के मसाइल थे उसमें उनका काफ़ी वक्त लगा, और उसके बाद वो सेहतयाब हुए। और फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन भी उनके ऊपर हमले होते रहे। ज़मान पार्क में उनके घर पर हमला हुआ, और इस तरह मुतअद्दिद ऐसे मौक़े हैं जिसकी वजह से इमरान खान को हिट करने की बाकायदा कोशिश की गई। इसके अलावा पीटीआई तो ये भी कहती है कि इमरान खान के ऊपर जो है वो जब ग़ालिबन वज़ीर आज़म थे तो उनके हेलीकॉप्टर में नुक्स आया था और रावलपिंडी के पास हंगामी लैंडिंग हुई थी, तो उसके ऊपर भी उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। आज इस हवाले से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पस पर्दा बहुत ज़्यादा गुफ्तो शनीद होती रही। गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त दी गई थी वजारत दाखिला के ज़रिए, जिसमें इमरान खान से मुलाकात के लिए इजाज़त देने की दरख्वास्त की गई थी। और उसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर खान के साथ रब्ता किया और फिर कहा कि सिर्फ आपकी मुलाकात इमरान खान के साथ करवाने का बंदोबस्त किया जा सकता है। आज भी यही चीज़ें चलती रहीं, और फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमैर नियाज़ी की जानिब से भी ये कहा गया कि इमरान खान की जो ज़ाती मुआलिज हैं, उनकी जो मेडिकल टीम है वो इस वक्त भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। अगर वफाकी हुकूमत इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनके साथ मुलाकात की इजाज़त दे देती है तो फिर पीटीआई अपना ये एहतजाज मौखर कर देगी। मैं आपको बैरिस्टर गौहर खान के इस बयान के सुनाने से पहले मैं आपको ज़रा उमैर नियाज़ी साहब का ये बयान जो है वो सुना दूँ, ताकि आपको ज़रा वो पता चले कि इस वक्त पस पर्दा पीछे दर हकीकत होता क्या रहा।
کیونکہ اب جب یہ اعلان مؤخر کا یہ احتجاج مؤخر کیا گیا ہے تو اب پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گوہر خان پر بھی تنقید کر رہے ہیں، حماد اظہر کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے، اس طرح دیگر قیادت کے اوپر بھی کی جا رہی ہے. تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کا کوئی فالٹ ہے یا یہ ایک دانش مندانہ فیصلہ ہے، کیونکہ وقتی طور پر اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس پی ٹی آئی فیس کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو اور ان کی زندگی اور ان کی سلامتی کے بارے میں معلوم کیا جا سکے. تو وہ چیز اگر اب پوری ہو رہی ہے تو یہ ذرا سنیں کہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے تھے. اگر آپ کو ایس سی او کانفرنس اتنی ہی عزیز ہے، آپ کہتے ہیں اتنی اسٹریٹجک اس کی امپورٹنس ہے کہ ریجن میں ہم جو ہے نا شاید ایشین بلاک کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس میں ملاقات کرانے میں حرج کیا. ملاقات میں ڈاکٹر نے ایگزامن کرنا ہے، پوری قوم کی تسلی ہو جائے گی، اور کوئی اس میں میرے خیال سے کوئی اس طرح کا امر مانے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پولیٹیکلی کوئی نیگیٹو اس کا فال آؤٹ آ جائے گا، جس چیز کا آپ کو خطرہ ہو کہ جی خان صاحب کا کوئی بیان آ جائے گا جس کی وجہ سے ہو جائے گا. تو اس طرح کی ایسی کوئی چیز نہیں ہونے لگی، اور پارٹی نے بھی اس چیز کی یقین دہانی دلائی کہ خان صاحب تک اگر ایکسیس ہو جائے تو وہ کال آف بھی کر سکتے. آپ کا یہ خیال ہے کہ 15 اکتوبر کی بجائے تحریک انصاف کو اپنی احتجاج کی کال 17 اکتوبر پہ لے جانی چاہیے؟ 17 کو کر سکتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو ہدف اچیو کرنا تھا تحریک انصاف نے کر لیا ہے، اور تحریک انصاف نے دکھا دیا. اب حکومت اس وقت زیادتی کر رہی ہے، اور اس وقت تحریک انصاف اپنا بڑا پن دکھائے. ہم بار بار اس طرح ایک بگڑے ہوئے بچے کو بار بار پینڈر نہیں کر سکتے کہ ایک بگڑا ہوا بچہ بار بار ہو رہا ہے تو اس کو منانے چلے جائیں. تو یہ عمیر نیازی صاحب نے بات کی تھی، اور عمیر نیازی صاحب کی اس بات کے بعد مزید کچھ پیش رفت ہوتی رہی، اور اس پیش رفت کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ وہ اپنا جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے اس حوالے سے کیا اہم اعلان کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور بیرسٹر گوہر خان یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ہم سے باضابطہ رابطہ کر کے یقین دہانی کروائی ہے کہ عمران خان صاحب کی معالج تک رسائی کو بحال کرتے ہوئے کل صبح ڈاکٹرز کو اڈیالہ جیل بھجوایا جائے گا. یعنی کل صبح 15 اکتوبر کو عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ کروائی جائے گی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے دی جانے والی اس گارنٹی پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اسلام آباد میں کل کے پرامن احتجاج کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اور غالباً اس میں جو کور کمیٹی ہے ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. اب بیرسٹر گوہر خان صاحب کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں تاکہ آپ کو اس کی بھی تفصیلات مکمل مل سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر اور سپورٹر سے مخاطب ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کی صحت ہم سب کے لیے ایک اولین ترجیح ہے. 3 اکتوبر کے بعد خان صاحب کے ساتھ نہ کسی وکیل، نہ فیملی ممبر اور نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی ملاقات ہوئی تھی. اس کی صحت کے بارے میں ہمیں بہت بڑا تشویش تھا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے احتجاج 15 اکتوبر کو ڈی چوک پہ ایک کال دیا تھا. اس کے پیش نظر ہم نے ایک درخواست بھی گزاری تھی انٹیریئر منسٹر کو. اس میں ہم نے درخواست کی تھی کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا ڈاکٹر کو یا فیملی ممبر کو ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس خدشے کو ختم کیا جائے اور ہمارے ورکر اور سپورٹر میں جو تشویش پائی جاتی ہے ان کا اطمینان ہو سکے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ سی او کی کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے، اور ہمارے الائنس نے بھی ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ اس احتجاج کی کال کو مؤخر کریں. ہمارے فرینڈلی کنٹری بھی پاکستان اور اسلام آباد آ چکے ہیں. چونکہ حکومت نے ہمیں انٹیریئر منسٹر نے ایک ایشورنس دی ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے. اس ایشورنس کے بنا پہ مجھے جب کہا گیا تو میں نے مشاورت کے لیے ٹائم مانگا. اس سفر کو ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رکھا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی اس بات کو قبول کیا، اور اس کے پیش نظر ہم کل کے احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں. تو یہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کا بیان تھا. تو اب دیکھیں کہ وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی تشویش تھی، سب سے بڑی پریشانی تھی، وہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو، ان کی صحت اور سلامتی کے بارے میں معلومات دستیاب ہوں. اور اس حوالے سے اب وفاقی حکومت کی جانب سے باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے.
اب یہ ملاقات کل صبح کروائی جاتی ہے نہیں کروائی جاتی یہ تو اب کل ہی پتہ چلے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ جو ہے وہ اپنا جو شکوہ ہے وہ کر چکے ہیں کہ جو 8 ستمبر کا اسلام آباد کا جلسہ تھا اس حوالے سے جو وعدے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ تو اب اچھے کی امید رکھنی چاہیے تاکہ حکومت اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے درمیان جو تناؤ اور ایک کشیدگی کی صورتحال ہے وہ کسی طرح سے کم ہو۔ اس وقت سب سے اہم چیز سی او کانفرنس ہے جو حکومت کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے ہے، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے اس اقدام کو کہ اجلاس جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کرنا، میرے خیال میں یہ بہت اچھا اور دانشمندانہ فیصلہ ہے، کیونکہ حکومت ایس سی او کانفرنس کا پرامن انعقاد چاہتی تھی اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات تاکہ ان کی سلامتی کے بارے میں معلوم ہو۔ تو یہ دونوں اگر فریقین کو ان کے اپنے اپنے مطلوبہ جو خواہش ہے اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ دونوں فریقین کے لیے ون ون سچویشن ہے، اور اس کو میرے خیال میں اچھا ہی سمجھنا چاہیے، اس کی ستائش کرنی چاہیے۔ اور کل صبح اگر عمران خان صاحب کی اپنے وکلاء کے ساتھ اپنی جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر ان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے تازہ ترین تفصیلات دستیاب ہوں گی۔ اور ذرائع اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹروں پر مشتمل جو ہے وہ کل ممکنہ طور پہ جو ٹیم ہے یا ایک ڈاکٹر یا 2 ڈاکٹر وہ اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں، اور غالباً عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں عاصم یوسف شاید ان کا نام ہے، اس سے پہلے بھی ان کا اڈیالہ جیل میں معائنہ کر چکے ہیں، تو اگر وہ بھی چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور پاکستان تحریک انصاف کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس طرح میرے خیال میں یہ اچھی چیز ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب صبح یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا حکومت ایک بار پھر پی ٹی آئی کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے، اس کے اوپر کل صبح ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس میں حکومت کا کوئی ایسا نقصان ہے نہیں، آپ کو پرامن اور ایک اچھی ایس سی او کانفرنس کا انعقاد چاہیے تھا، وہ آپ کو مل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنے بانی رہنما کی صحت اور سلامتی کا خدشہ ہے، وہ ان کی آپ پوری کر دیں، اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، اس میں کوئی سیاسی کھینچا تانی نہیں ہے۔ تو یہ تو میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حکومت اتنی لیٹ کرتی، یہ تو فوری طور پر کر دیا جاتا تو شاید اس حد تک یہ معاملات زیادہ بگڑتے ہی نہیں۔ اب دوسری اہم چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ترکی کے ٹکٹ کٹوا لیے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ترکی جائیں گے، اس کے بعد وہ سعودی عرب عمرہ کرنے جائیں گے، اور اس کے بعد ممکنہ طور پہ وہ لندن روانہ ہوں گے، جہاں اس حوالے سے پہلے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 29 اکتوبر کو وہاں وہ ایک لیکچر بھی اس حوالے سے دیں گے، اس حوالے سے بھی ان کے جو معاملات ہیں وہ پہلے طے پا چکے ہیں۔ یہ اب قاضی صاحب کا ریٹائرمنٹ کے بعد حج عمرے پہ جانا، حج بیت اللہ جو ہے اس کا اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرنا، تو یہ بھی ایک طرح سے میں تو اس کو یوں ہی سمجھوں گا کہ جیسے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہ قاضی صاحب جو چکر آپ نے یہاں پہ عوام کو دیے ہیں وہ چکر خانہ کعبہ کے چکر لگا کر تو ختم ہوں گے نہیں۔ یہاں جو آپ نے کروڑوں عوام کی حق تلفی کی، جو ان کے حقوق کی جو ہے وہ پامالی میں آپ ایک طرح سے حصے دار بنے رہے اور کروڑوں لوگوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کیا۔ خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد آج بھی آپ کے دور میں بے ناحق جو ہے وہ جیل میں قید ہیں، بیمار ہیں، عمر سرفراز چیمہ جیل میں ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری جیل میں ہیں، میاں محمود الرشید جیل میں ہیں، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان ابھی بھی جیل میں ہیں، اور آپ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے۔ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو عام انتخابات سے باہر کیا، ایک ایسا متنازع فیصلہ دیا جس کی وجہ سے پاکستان کی بنیادیں تک ہل چکی ہیں، اور اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اور آئینی ترمیم میں 63A کا انتہائی بددیانتی پر مبنی فیصلہ دینے کے بعد اب آپ عمرہ کرنے جائیں گے، اللہ کے گھر جائیں گے اور اللہ کے حضور ماتھا ٹیکیں گے، تو اچھی بات ہے، ماتھا ٹیکیں، لیکن وہی چیز کہ جو کچھ آپ نے یہاں کیا، کیا یہ اس کی معافی آپ کو وہاں مل جائے گی؟ اللہ پاک بھی جو ہے وہ اپنے جو ہوتے ہیں نا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، وہ اللہ پاک حقوق اللہ تو شاید معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ تو لوگوں نے معاف کرنے ہیں جن کے ساتھ آپ نے یہ ظلم جبر اور ستم ڈھانے میں جس میں آپ جو ہے وہ خود بھی سہولت کار بنے رہے، ملوث رہے، اور آپ اس پورے دھاندلی زدہ نظام کے گرنٹر آپ کو سمجھا جانے لگا، اور آپ کے بارے میں یہ رائے موجود ہے اس وقت عوام کے اندر کہ اس کرپٹ نظام کا اگر کوئی گرنٹر اور واحد اس کا محافظ ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تو متعدد مواقع پر یہ کہہ چکے ہیں کہ قاضی صاحب جائیں گے
تو یہ کرپٹ نظام جو ہے اس کا یہ ضمیر بوس ہو جائے گا، عام انتخابات کا آڈٹ ہوگا اور پھر حکومت جو ہے وہ گھر جاتی نظر آئے گی۔ خواجہ آصف صاحب نے تو نومبر کا پہلے مہینے میں پہلے ہفتے میں خدشہ ظاہر کیا ہوا ہے۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ قاضی صاحب جو یہاں پہ آپ نے عوام کو چکر دیے ہیں، کیا وہ خانہ کعبہ کے چکر لگانے سے وہ چکر ختم ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کے حضور آپ یہ سارا کچھ جو یہاں پہ کیا، کیا اس کی معافی آپ کو مل جائے گی؟ اللہ پاک معاف کرنے والا ہو سکتا ہے وہ معاف بھی کر دے، لیکن پھر بھی اپنا ایک بار ضرور اس شیشے میں دیکھیے گا جس کو ضمیر کا شیشہ کہا جاتا ہے، اور کیا آپ اپنے ان فرائض سے تمام تر جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، جو آپ کی ڈیوٹی تھی، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ عوام آپ سے مطمئن نہیں ہے۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ ترکی کا دورہ ترکی جائیں گے، جہاں ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کے ساتھ وہ ان کی عیادت کریں گے، وہاں رہیں گے۔ اس کے بعد ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بلکہ پاکستان جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ، سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں، موجودہ سینیٹر بھی ہیں، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں۔ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق قاضی صاحب پہلے ترکی جائیں گے، اپنی ہمشیرہ کی عیادت کریں گے، پھر اس کے بعد سعودی عرب عمرے پہ جائیں گے، اور اس کے بعد ممکنہ طور پہ وہ لندن روانہ ہوں گے۔ اور یہ اب تک کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں، یعنی قاضی صاحب کی رخصتی کے مزید جو تصدیق ہے وہ آج کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب سے بھی کی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔